अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। क्या वजह है कि लेजीनेस के बावजूद जो सीजनल सौगात अगर होती है या जो मौसम का कुछ मीठा या खास खाना पकवान होता है, उसके लिए पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाती है। उसके लिए मेरे ख्याल में लालच ज्यादा होती है कि जी क्या पता दोबारा मौका मिले ना मिले। इस वक्त सुर जबरदस्त गाजरें आई हुई हैं तो चलें गाजर का हलवा बनाया जाए। लेकिन अगर आप भी वाकई इस बारे में बड़ा लेजी फील कर रहे हैं तो इस वक्त आपको पाकिस्तान के तमाम ही जो मशहूर पकवान की प्लेसेस हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं, वहां पे आपको ये मौसम की सौगात यानी गाजर का हलवा जरूर मिलेगा। इसके क्या फवायद हैं ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में मजीद जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। लेट्स टेक अ लुक। जी, आपने देखी ये जबरदस्त रिपोर्ट जिसको देखते ही मुंह में पानी आ गया। लाल लाल गाजरों से अगर गाजर का हलवा ना बनाया इस सीजन तो फिर क्या किया। और यकीनन कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा भूनते हैं, कुछ लोग उसमें बहुत ज्यादा मेवे पसंद करते हैं, कुछ को खोया पसंद होता है। हाउएवर यू मेक इट, आई थिंक इट इज वर्थ इट इन दिस सीजन। आगे बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को, लेकिन इसी सीजन में हमारे नन्हे मेहमानों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। बात करते हैं जरा छोटे बच्चों की जो स्टफी नोज की वजह से, रनी नोज की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनका ख्याल कैसे रखा जाए। हमारे साथ मौजूद है पीडियाट्रिशियन है आप, डॉक्टर हाला मशहूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर हाला फॉर मेकिंग टाइम एंड फॉर बीइंग हियर विद अस। मौसम तब्दील हो रहा है, छोटे बच्चों में नजला, जुकाम, खांसी, गला खराब, ये हम जरा कॉमन कंप्लेंट सुन रहे हैं, उनका ख्याल कैसे रखा जाए। सबसे पहले तो जो अगर हम न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में बात करें तो जब वो फर्स्ट टाइम मॉमीज होती हैं उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है, और वो जो नानियों और दादियों वाले जो पुराने नुस्खे होते हैं, टोटके होते हैं, ये लोग उसी पे चल रहे होते हैं। वो जो उनको कहता है बंडल बना दो बेबी का, ओवर रैप कर दो, इतना ज्यादा उसको ओवर रैप कर देते हैं कि बच्चे की भी समझ में नहीं आ रहा होता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक चीज होती है जिसमें जो है अगर बेबी के ऊपर हैवी ब्लैंकेट आप डाल दो, ओवर रैपिंग कर दो, तो उसका ये बहुत ज्यादा टॉप कॉज है, सांस घुट सकता है, बिल्कुल सफोकेशन की वजह से हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें मॉमीज को बताना है कि ओवर रैपिंग नहीं करनी है, अप्रोप्रिएटली क्लोथ करना है बेबी को, जिसमें बेबी वार्म हो, कोजी हो। सही, ठीक है, कहीं पे भी और कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि इतना तो उसको ठूस के रख दिया कि ये इज अनेबल टू मूव अबाउट। अच्छा डॉक्टर हाला, एक बड़ा कॉमनली लोग ये कहते हैं कि जितनी लेयर्स हमें खुद को रिक्वायर्ड है, जैसे रात को सोते हुए जो भी आप पजामास पहन रहे हैं, जो भी आपका नाइट वेयर है, उससे एक लेयर ज्यादा छोटे बच्चे के लिए कर दें। इज दिस करेक्ट? बिल्कुल, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट इज फॉर द नाइट टाइम, एंड फॉर डे टाइम देयर शुड बी 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर जो होती है आप बेबी को उसका बॉडी सूट पहनाएं, साथ में लेगिंग्स पहना दें। सेकंड में होगा कि आपने एक शर्ट जो कि फुल स्लीव्स की शर्ट आ गई अलॉन्ग विद ट्राउजर या पजामाज व्हाटएवर। और थर्ड लेयर के अंदर हम एक्सेसरीज या एडिशनल आइटम करते हैं जो आप इजीली मूव कर सकते हो। उसके अंदर जैकेट आ गई, स्वेटर आ गया, बीनी आ गई, मिटन्स आ गए और सॉक्स आ गए। अच्छा, क्योंकि हम इन्फेंट्स की ही बात कर रहे हैं, उनको किस टेम्परेचर का फीड दें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर पे अगर आप उनको बॉटल फीड दे रहे हैं डॉक्टर साहिबा, तो क्या उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए दूध का? क्योंकि अक्सर सर्दी के वक्त में इन्फेंट्स को खांसी होती है, या अगर वो बहुत ठंडा या बहुत गर्म फीड ले लें तो उससे भी वो कभी कभार वॉमिट कर देते हैं। क्या कहेंगी? सबसे पहली बात, मदर फीड इज द बेस्ट। ठीक है, हम हमेशा मदर फीड को ही प्रेफर करेंगे। बट अदर देन दैट, इफ ड्यू टू सर्टेन रीजन बच्चा जो है अगर बॉटल फीड पे है तो टेम्परेचर शुड बी रूम टेम्परेचर। ठीक है, और उसको जो है मदर अपनी जो है स्किन पे टच करके डाल के 1-2 ड्रॉप्स डाल के देख ले कि अप्रोप्रिएट है या नहीं है। हम माइक्रोवेव में रख के गर्म करने को बिल्कुल हाईली डिस्करेज कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप जब माइक्रोवेव में किसी चीज को हीट करते हो तो उसके अंदर जो हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता वो टेम्परेचर। तो अगर आप बेबी को वाला बॉटल दोगे तो द बेबी माइट बर्न हिज और हर टंग। बिल्कुल, तो हमने वो तो नहीं अपनी जिल्द के ऊपर जो भी वो दूध है, चीज है, उसका टेम्परेचर चेक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सिमिलरली जहाँ पे हम दूध पीने के बारे में बात करते हैं, सबसे जब शावर टाइम होता है तो उसके अंदर बेबी का आपने किस टेम्परेचर के पानी से नहलाना है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जिसके लिहाज से जो है अगर बेबी को आपने हमेशा जो है हैंड आप अपने डालें, उसमें चेक करें टेम्परेचर अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसके बाद आपने जो है उसको वॉश करना है। अच्छा, तो मोमेंट बच्चे बात करना शुरू करते हैं, जो हमें अपने हाथों पे जो पानी बहुत गर्म नहीं भी लग रहा,
بچے ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ بہت گرم ہے, کیا بچوں کی سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے ڈاکٹر حالا؟ بالکل, ان کی کیونکہ آپ خود ہی دیکھیں ان کے اندر سے باڈی فیٹ زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سا جو ہوتا ہے, اب باقی ان کی اسکن بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. صحیح, تو اس کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. بالکل. اچھا, یہ جو ٹائم ہوتا ہے اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ نہلا کے جب بچوں کو باہر لے کے آ جاتا ہے اور باہر ٹھنڈ بھی ہے, تو اس وقت پیرنٹس ٹوپی, موزے, مٹن سب کچھ پہنا دیتے ہیں. از دیٹ واٹ یو وڈ ریکمینڈ؟ اس سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ہے کہ ہمارا جو ایک مسکنسیپشن ہے, سردی میں بچے کو نہلانا نہیں ہے. جی, تو بچے کو گندگی کا ڈھیر نہیں بنانا, ہم نے نہلانا ہے, روزانہ نہلانا ہے. صحیح. آئیڈیل ٹائم از صبح 10 سے دوپہر 2 بجے کا ٹائم. صحیح. ٹھیک ہے, اس میں آپ نہلائیں, ٹیمپریچر آپ چیک کر لیجئے, اور چیک کرنے کے بعد آپ نے اکارڈنگ ٹو دی ٹیمپریچر جو بچے کو کوزی رکھ سکے سے اتنا ہی اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہمارے پاس آیا ہے. ایک تو آپ نے کلیئرٹی دے دی کہ اس کو نہلانا بہت ضروری ہے, لیکن دوسری طرف اگر گرمیوں میں بچوں کو ریشز ہوتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر ان کو ڈائپر فری چھوڑ سکتے ہیں. ونٹرز میں آپ ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے, تو گاڈ فوربڈ اگر ونٹرز میں بچوں کو ریشز ہوتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ پہلے تو ریشز آنے کی نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ ہمیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ونٹرز میں بچے یورینیٹ زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اماں یا پیرنٹس جنرلی ڈائپرز کو بچانے کے لحاظ سے جو ہے وہ ڈائپرز کو جلدی چینج نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے جو ہے بچے کو گیلا زیادہ رہنے ہی نہیں دینا کہ وہ ریشز بنے. صحیح. جب آپ کو کاز معلوم ہے, اب آپ کا دماغ اس لحاظ سے کام کرے گا اینڈ یو ول تھنک کہ اوکے صحیح ہے, آئی ہیو ٹو کیپ مائی بیبی ڈرائی اینڈ ناٹ ویٹ. تو اس سے ہم نے پریونٹ کر دیا. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو جو ہے جب آپ اس کو ٹراؤزر پہنائیں گے تو اس کی سردی جو ہے وہ رک جائے گی. آپ نے جو اس کو کاٹن نیپیز آتے ہیں, آپ کاٹن نیپیز بنا دیں, اس سے ریشز والی چیز نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن اگر ہو جائے ان سب احتیاط کے باوجود تب کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہو جائے تو ہمیں پیٹرولیم جیلی جو ہے وہ آفٹر ایوری پی اینڈ پو واش کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے آفٹر ایوری ڈائپر چینج آپ اس کو پیٹرولیم جیلی کا استعمال کریں. اچھا, کیونکہ سردیاں ہیں ڈاکٹر صاحبہ, تو اور بچوں کی اسکن جیسے آپ نے خود کہا بہت سینسیٹیو, بہت نازک ہوتی ہے. کون سے مٹیریلز کے ونٹر کلوتھز نہیں ہونے چاہیے جس میں عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ بچے کی اسکن ریئیکٹ کر جاتی ہے؟ بچے کی اسکن ریئیکٹ کرنا اور بچے کے سانس میں کوئی چیز جانا, ان دونوں چیزوں کو ہمیں ونٹرز میں پریونٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں فر کلوتھنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیں اوائڈ کرنی ہے. پہلی لیئر شوڈ آلویز بی, الرجک ریئیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے فرسٹ لیئر شوڈ آلویز بی کاٹن بیسڈ. اس کے اندر کوئی نائلون کی انوالومنٹ, واش اینڈ ویئر وغیرہ وہ بالکل بھی نہیں چل سکتا. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم جب کاٹن بیس کریں گے تو ہم نے اسکن ریئیکشن سے بچا دیا. جو ٹاپ موسٹ ہے, اگر سوتے ٹائم تو اسپیشلی کوئی فر بیسڈ چیز نہیں ہوگی. ایون جو آپ کمفرٹر دیں گے وہ بھی فر بیسڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ گاڈ فاربڈ اگر اس کے جو ہے سانس لیتے ہوئے وائل سلیپنگ, بیکاز یو آر سلیپنگ ایز ویل, یو آر ہیومن ٹو. مامی ہونے کا مطلب ایک دم میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جن کے گھر میں پیٹس ہوتے ہیں اور عام طور پہ سردی ہو یا گرمی ہو, پیٹس کی شیڈنگ بہت ہو رہی ہوتی ہے, چاہے آپ بلی رکھیں یا آپ کے گھر میں اگر پیٹ ڈاگ ہو تو اس کا فر بھی اتر رہا ہے. ایسے میں اگر چھوٹا بچہ بھی گھر میں ہے تو پھر آپ کی ریکمینڈیشن کیا ہوگی؟ جو لوگ پیٹس رکھتے ہیں ان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ چھوٹا بیبی گھر میں ہے تو اس کے اکارڈنگ ہی ان کو میجرز لینے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے بچے کے آپ اس کی جو ہے اگر پیٹ کی فریکوینٹ شیونگ کرواتے رہتے ہیں تو اس میں یہ چیز اتنا زیادہ شیڈنگ ہوتی نہیں ہے, کیونکہ ونٹرز یہ والا جو سیزن ہے یہ ٹپیکل شیڈنگ کا مہینہ ہے. تو اس میں ان کا ایسا کوئی کٹ دلوا دیا پیٹ کو کہ اس میں جو گرومنگ میں آ جاتی ہے وہ چیز. آپ نے پیٹ کو گروم کر دیا, پیٹ کو بھی ویکسینیٹ کر دیا, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے ان کو بچے سے ڈسٹینس مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے, ظاہر سی بات ہے سردیاں جیسی ہی آتی ہیں تو موسم خشک ہو جاتا ہے. جس روم میں انفینٹس کو رکھا جاتا ہے اور عام طور پہ بھی تاکہ ان کو ایزما نہ ہو, سانس لینے میں مشکل نہ ہو, ہیومیڈیفائرز رکھے جاتے ہیں. کیا آپ اس کو ریکمینڈ کریں گی؟ بالکل, موسٹ سرٹنلی. ہیومیڈیفائرز اگر آپ جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ہمارے جو روم کی جو ٹیمپریچر ہوتا ہے, روم کی جو ایئر ہوتی ہے اس کو موئسٹ کر رہا ہوتا ہے, بچے کو بریتھ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اگر تو جو ہے اسٹفی نوز ہو گئی ہے تو اس میں تو جو ہے اسٹیم روم تھراپی ہم دینا زیادہ پریفر کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ونڈوز کو, فین کو اور ڈورز کو سب کو کلوز کر دیا. اس کے بعد آپ نے ایک بوائلنگ ہاٹ واٹر کا پاٹ لا کے سامنے رکھ دیا. اسٹیم دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بچے کا سر اس میں جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بچے کو 2 فٹ کی دوری پہ رکھیں گے کیونکہ ہمیں برن نہیں کرنا بیبی کو. جی بالکل, اگر وہی سینسٹیوٹی کا معاملہ رہتا ہے. آخری سوال, بچے کی اگر اسٹفی نوز ہو, بہت سی مائیں بہت سارا ویپر اب بچے کے چیسٹ پہ اور ناک پہ لگا دیتی ہیں, کیا آپ یہ
ریکمینڈ کریں گی؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اوکے. آپ نے اسٹیم روم تھراپی دینی ہے، آپ نے ایسپریٹر ہوتا ہے اس سے جو ہے نوز میں کو کلین کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے پیسج کو اوپن کر دیں گی. لیکن ویپر اپ سے بچے اور ڈسٹرب فیل کرتے ہیں، انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حالہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. پاور پیشن پیک سیگمنٹ تھا ننھے مہمانوں کے لیے، ننھے بچوں کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے دس ونٹرز. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. بیک آفٹر دا بریک. سال 2020 میں کئی لوگوں کے کاروبار کو شدید نقصان ہوا. یہی نہیں، ملازمتوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں کی ملازمتیں چلی گئیں. سوال یہ ہے کہ اپنی جمع پونجی کو، اپنی سیونگز کو ہم ڈبل کیسے کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جس نے منہ اتنی باتیں. کچھ کہتے ہیں کہ گولڈ میں انویسٹ کیجئے، گولڈ کی پرائس کبھی نیچے نہیں جاتی. سامنے آپ کی صورتحال. کسی نے کہا پراپرٹی خرید لیجئے، لیکن پراپرٹی کا ہمارے یہاں کے بلڈرز کی وجہ سے پتہ نہیں ہوتا کہ جس پروجیکٹ میں آپ انویسٹ کرنے بھی لگے ہیں وہ بنے گا بھی یا لوگ وہ پیسے لے کے اڑن چھو ہو جائیں گے. پھر سوال آتا ہے کہ کیا فوریکس میں لینا، یعنی ڈالرز میں پیسے رکھنا یا پھر بینک میں رکھنا یا سیونگ سرٹیفکیٹ لینا فائدہ مند ہے. اس میں بھی جو منافع کی شرح ہے وہ اس قدر نیچے آ چکی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم جو کہ اقتصادیات ہیں، اکانومسٹ ہیں، مارکیٹ پہ بھی نظر ہے، تو ان سے ذرا مشورہ لیتے ہیں کہ کس طرف انویسٹمنٹ کا رخ کیا جائے. السلام علیکم مزمل. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. مزمل، سوال اس وقت یہ ہے، سال 2020 چیلنجز کا سال رہا ہے. اس سال اور آنے والے سال میں آپ کے خیال میں لوگوں کو کس چیز میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ کیا یہ مارکیٹ میں خریداری کا وقت ہے یا پھر جتنے پیسے ہیں اس لکوڈیٹی کو سنبھال کے رکھنے کا وقت ہے؟ دیکھیں سدرت، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے سرمایہ سے آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ سرمایہ ہے اور اس سے جو مجھے منافع ہوتا ہے اس سے میں مہینے کا خرچ چلاتا ہوں. صحیح. یہ چلاتی ہوں. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے سرمایہ کاری بالکل مختلف نوعیت کی کرنی ہوتی ہے. اور ایک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری ملازمت کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور یہ میرے پاس فالتو پیسے ہیں، اس کو مجھے ماہانہ آمدنی نہیں چاہیے، مجھے 5 سال 10 سال بعد اس میں بہت بڑا پروفٹ چاہیے، یہ قیمت میں بہت بڑا سکتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ دو نوعیتیں ہوتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس نوعیت کے پہلے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ آپ دونوں کے بارے میں بتائیے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا سرمایہ شارٹ ٹرم رولنگ میں رکھوں کہ اس کا منافع جو آئے اس کو میں اپنے روزمرہ کے اخراجات میں استعمال کروں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سیونگ سرٹیفکیٹ، کمیٹی ڈالنا یا پھر گولڈ میں انویسٹ کرنا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کمیٹی میں تو جو آپ پیسے دیتی ہیں وہی واپس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کمیٹی میں صرف فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی شروع کی کمیٹی نکل جائے تو وہ آپ کو سرمایہ مل جائے گا. اس سرمایہ کو آپ بینک میں رکھ لیں کسی ایسی جگہ جہاں پہ وہ سرمایہ کم نہ ہو، تو وہ آپ کا فائدہ ہے. اچھا، گولڈ ہے. گولڈ کبھی بھی جو ہے نا منافع جو ہے جیسے مہینے کا منافع نہیں دیتا. گولڈ کی قیمت میں اتار چڑھا ہوتا ہے. تو گولڈ کبھی بھی شارٹ ٹرم ایسٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ 15 دن کے لیے لے لیں یا 1 مہینے کے لیے لے لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری امی وغیرہ جب بچپن میں کبھی گولڈ یا سونا خرید کے آتی تھی تو کبھی سونار سے پلٹ کے بھی نہیں پوچھتی تھی کہ اب اس کی قیمت کیا ہے، وہ اس کو جمع کرتی تھی، کیونکہ گولڈ کی نوعیت ہی ہوتی ہے لانگ ٹرم. ٹھیک ہے نا. تو کوئی اگر کہے کہ میں گولڈ ابھی لے لوں 1,10,000 کا اور میرا اگلے مہینے 1,20,000 کا بک جائے تو وہ لازمی نقصان کرے گا، کیونکہ گولڈ مہینے کا آپ کو پروفٹ نہیں دیتا. اسی طریقے سے اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہماری جو ہے اسی طرح کی نوعیت ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے پیسے ہیں، آپ بتائیں میں اس میں سے کوئی پروفٹ کما لوں. ٹھیک ہے نا. اور وہ اس میں اکثر لوگ اسٹاک مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں اور اگر 1 لاکھ روپے لے کے جا رہے ہیں تو وہ 80,000 روپے ماشاءاللہ سے واپس لے کر آتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ بھی دنوں کا کھیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ وجوہات ہیں ہماری جو ہمیں یہ اپنی تو یعنی اس وقت اگر مارکیٹ کی والیٹیلٹی کو دیکھا جائے تو آپ کو اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جو انویسٹمنٹ بھی آپ دیکھیں گے وہ کم از کم 5 یا 10 سال پہ دیکھیں گے. اب ذرا مزمل آ جاتے ہیں 5-10 سال سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹس پہ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پراپرٹی پاکستان میں سیفسٹ بیسٹ ہے. آپ کو جس مناسب قیمت میں کوئی پلاٹ، دکان، گھر ملتا ہے آپ اس کو خرید لیجئے. کیا آپ اس کی تائید کریں گے؟ دیکھیں، یہ اب دنیا میں تو تھیسس فیل ہو گیا ہے. یعنی کہ آج اگر آپ امریکہ یا لندن میں 10 سال پہلے اگر آپ نے 8 سال پہلے کوئی گھر لیا تھا بمشکل اس کی قیمت وہیں پہ ہے، یا سنگاپور وغیرہ میں تھوڑا سا بڑھ گیا تھا. دبئی جو ملک جو جیسے پاکستان جیسے ملک جہاں پہ کرپشن کا پیسہ اور بہت سارا پیسہ جو بینکوں میں نہیں رکھا جا سکتا، ان جگہوں پہ جو ہے پراپرٹی کی قیمت بڑھتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لندن میں صرف لندن جو سینٹرل لندن ہے
وہاں پہ پراپرٹی کی قیمت بہت بڑھتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے پالیٹیشین ہو گئے، بزنس مین ہو گئے، وہ پراپرٹی بڑھتی ہے. اور جیسے ہی آپ لندن سے باہر آتے ہیں تو مطلب گریٹر لندن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سالوں سال قیمتیں نہیں بڑھتی. لیکن پاکستان کیس میں کیونکہ یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے، یہاں پہ لوگ سرکاری بیوروکریٹس ہو گئے، بزنس مین ہو گئے، تو یہ جو ہے پراپرٹی میں پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں، تو یہاں پراپرٹی کی قیمت بڑھتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اب جس طریقے سے ہم FATF کے قانون میں آتے جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جیسے پچھلے 20 سالوں میں پراپرٹی کی قیمت پاکستان میں بڑھی ہے اس حد سے، اس سپیڈ سے بڑھے گی. اب اس کی رفتار سلو ہو جائے گی. اچھا، لیکن مجھے بتائیے کہ قوت خرید کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کئی لوگ اس میں جو فوری طور پہ پراپرٹی کی طرف جاتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آج اگر ایک پلاٹ آپ کو 25 لاکھ کا مل رہا ہے اور 25 لاکھ آپ کے پاس موجود بھی ہیں، کل اگر اس کی قیمت آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے نہ بھی بڑھی، لیکن ہماری اپنی قوت خرید کم ہو جائے گی، ہمارے پاس اتنی ڈسپوزیبل انکم نہیں ہوگی. اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہاں پہ ایڈوائس دیجیے گا جو اس وقت 20s یا 30s میں ہیں، وہ کس طرح سیونگ کر سکتے اور ان کے لیے بیسٹ آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو اپنی کلاسیکل اگزامپل دیتا ہوں. اب میں تو ماشاءاللہ 40s میں آ چکا ہوں. جب میں اپنے 30s میں تھا اور جب میں اپنا کریئر میں جب میں پیسے کما رہا تھا، میرے بچے چھوٹے تھے، تو میری انکم زیادہ تھی اور میرے اخراجات کم تھے. تو میں نے کبھی بھی نا اپنی مہینے کی اپنی انکم مزید بڑھانے کے لیے کبھی بینک میں پیسے نہیں رکھے. میں نے انویسٹمنٹس کی، میں نے جو ہے پراپرٹی میں انویسٹ کیا. اچھا، پراپرٹی میں انویسٹ کیونکہ میں کماتا تھا لیکن میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں پراپرٹی پہ ایک ساتھ خرید سکوں. تو میں کیا کرتا تھا، میں قسطوں پہ پراپرٹی لیتا تھا. کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا تھا تو جو 4 سال میں یا 5 سال میں اس کے پیسے آرام سے دینے ہو، جس میں بینک سے بھی لون نہ لینا پڑے. تو وہ میں نے جب چیزیں لیں تو وہ پچھلے 10 سالوں میں اگر مثال کے طور پہ وہ 1 کروڑ کی لی تھی تو وہ آج 5 کروڑ کی ہوگی. صحیح. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ سیونگز لوگ اس وقت بینک میں پیسہ نہیں رکھ رہے، شرح جو نفے کی ہے، منافع کی ہے، وہ بہت کم ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف بہت سارے بینکس نے اور حکومت نے بھی آسان قرضے اور آسان شرائط رکھے ہیں ہاؤس فائنانسنگ کے لیے، تو کافی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس وقت بینک لون لینا، ہاؤس فائنانسنگ کرنا ایک اچھا وقت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اپنی چھت نہیں ہے اور اگر آپ نے اپنا گھر کرنا ہے تو آلویز یہ ایک اچھا آپشن ہے اور یہ آپ کو پے آف کرتا ہے. بہت سارے لوگ، اکثر لوگ جو ہے اپنی آمدنی کا بہت بڑا حصہ کرائے میں خرچ کر دیتے ہیں. کرائے سے لگ بھگ تھوڑا بہت اوپر ہوتا ہے جو بینک کے لون کی آپ کو قسط ادا کرنی ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب لانگ ٹرم میں پراپرٹی کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ کا جو ہے آپ جو کرائے کی مد میں پیسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہ سود میں ضائع ہوتے ہیں، لیکن آپ کی پراپرٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس میں آپ ہمیشہ سے بینیفیشری رہتے ہیں. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایسے گھر میں انویسٹ کرنا اچھا ہے جہاں سے آپ کے کرائے کی بچت ہو سکے، آپ اس میں موو ان کر سکیں، بے شک آپ وہ ہاؤس فائنانسنگ کے تھرو لیں، چاہے وہ چھوٹا گھر ہو، اس میں بھی مرمت کا اور رینوویشن کا کام کیوں نہ ہو. بہت بہت شکریہ. بالکل آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. آئی گاٹ ون مور کوسچن فار یو. اس کے مختلف سیونگ پلانز بھی آفر ہو رہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں مزمل، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں جی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کو اگر آپ نے آگے پڑھانا ہے، ویسے تو میں سمجھتی ہوں دونوں کی پڑھائی کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں یہ پیسے، تو اس کے لیے آپ انشورنس کے مختلف پروڈکٹس ہیں اس میں انویسٹ کیجئے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، انشورنس اور کمیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ جب اگر آپ نے 15 سال کی انشورنس لی ہے اور اب ماہانہ آپ پیسے کٹواتے ہیں تو 15 سال بعد اگر آپ زندہ رہ گئے تو آپ کو اتنے ہی پیسے لگ بھگ ملیں گے یا اس سے 19-20 ملیں گے جو آپ جمع کروا رہے ہیں. تو اس میں کوئی منافع خاص نہیں ہے. میری اپنی انشورنس ہے، 10 سال سے میں نے لی ہوئی ہے، جتنے پیسے میں نے جمع کرائے بمشکل اتنے ہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کیش ویلیو اتنی ہی ہے. بالکل صحیح. ہاں، اس کا ایڈوانٹیج صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ وقت سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کو جو 15 سالوں میں آپ نے پیسے جمع کرنے وہ انشورنس کمپنی ایک ساتھ لمسم آپ کی فیملی کو دے دیتی ہے. تو انشورنس کبھی بھی سیونگ انسٹرومنٹ نہیں ہے، یہ صرف ایک رسک اوورس انسٹرومنٹ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے
تو آپ کے خاندان کو کچھ رقم مل جائے گی. That is exactly the point we were trying to make. انشورنس کو کبھی بھی آپ سیونگز کا ذریعہ یا سیونگز کا انسٹرومنٹ نہ سمجھیے, یہ صرف اور صرف آپ کو ایک لائف کور دیتا ہے. بہت شکریہ مزمل ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. مختلف آپشنز ہیں جی. 2020 نے ہمیں سکھایا ہے کہ واقعی زندگی اور کاروبار بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے. اس میں اگر آپ لکی ہیں تو آپ کا رسک آپ کے لیے ورک آؤٹ کر جائے گا, لیکن پھر بھی دا فارچون اینڈ جس کو کہا جاتا ہے کہ قدرت ہمیشہ بولڈ لوگوں کو فیور کرتی ہے, تو آپ جتنا کیلکولیٹڈ رسک لے سکتے ہیں, دیر از آلویز اے گڈ ٹائم فار دیٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا ورسز ریالٹی. جب لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ جتنا ہنکی ڈوری, جتنا خوبصورت ہر چیز آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھتی ہے, در حقیقت جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے. لیکن کیا یہ بات قدرتی نظاروں پہ بھی عیاں ہوتی ہے اور اس سے بھی ریلیٹ کرتی ہے؟ کہنا میں یہاں پہ یہ چاہ رہی ہوں کہ جب آپ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں, بڑے خوبصورت مناظر کی تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں, آپ خود بھی اپنا فوٹو شوٹ کر کے بہت خوش محسوس کرتے ہیں. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ جو چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں, جیسے جوس, چپس اور سب اس کے ریپرز وغیرہ, وہ سارا گاربیج آپ وہیں چھوڑ آتے ہیں. ایکو ٹورزم ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس میں بات کی جاتی ہے کہ آپ جس قدرتی خوبصورت جگہ پہ گئے ہیں اس کو اسی حال میں چھوڑیں جس طرح آپ نے اس کو دیکھا تھا. لیکن ہم پاکستانی اس بات پہ بڑی آج کل خوش تو ہیں کیونکہ ہم کہیں ملک سے باہر نہیں جا سکتے, تو اپ نارتھ جا رہے ہیں, لیکن پھر وہاں کا وہ حال کر کے واپس آ رہے ہیں کہ آپ نہ پوچھیں. اسی طرف ہماری توجہ دلائی ہے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائی, ویل نون ایکٹر اینڈ ڈائریکٹر آف پاکستان. ہمارے ساتھ آج صبح موجود ہیں عدنان ملک. السلام علیکم عدنان, اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. Walaikum assalam. It's wonderful to be on your show, Sidra. Thank you so much for once again drawing attention to a very mindful subject. ہمارے یہاں اکثر لوگ جا کے بہت خوش ہو رہے ہیں, لیکن جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ there's a lot of garbage that we are leaving behind. Since I know کہ آپ بڑا ریگولرلی جاتے ہو, کیا آپ نے یہ اچانک سے تبدیلی دیکھی ہے ان جگہوں پہ, یا یہ ہمیشہ سے ہماری عادت رہی ہے؟ آئی تھنک ہمیشہ سے ہماری عادت رہی ہے, لیکن میں بڑے عرصے بعد گیا ہوں ان دا ناردرن ایریاز. ابھی میں ہنزا میں بھی تھا 1 مہینے پہلے, اور ابھی میں کے پی کے سائڈ پہ گیا تھا میرن جانی میں. تو ایک چیز میں نوٹ کرتا رہتا ہوں, اسلام آباد میں جہاں میں اکثر وقت گزارتا ہوں, یہاں تو ٹریلز پہ انہوں نے پلاسٹک بین بھی کر دیا ہے, اور اپنے سنیکس لے کے جانا بھی انہوں نے کافی حد تک بین کیا ہوا ہے, جو مجھے لگتا ہے ایک اچھی بات ہے, کیونکہ پکنک اسپاٹس تک انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر آپ ایکچولی ان نیچر جو ولڈرنس ہے وہاں آپ نہ اپنے پیکیجنگ وغیرہ چیزیں لے کے جائیں. لیکن میں نے نوٹ کیا اس طرح کہ ہر مطلب پگ ڈنڈی پہ میں کوئی ایک طرف درخت دیکھتا تھا یا کوئی جھاڑیاں نظر آتی تھی, اس کے اندر 4 بوتلیں پھنسی ہوئی ہیں, پگ ڈنڈی کے اوپر ریپرز پھینکے ہوئے چپس کے. اسپیشلی ہم میرن جانی ٹاپ پہ گئے جو 10,000 فیٹ اوپر ہے, اٹس دا ہائیسٹ ماؤنٹین ان دا کے پی کے ایریا, اور 3 گھنٹے لگتے ہیں وہاں اوپر جانے میں. اور وہاں آف کورس جا کے سب لوگ جو ہے نا, اسپیشلی آج کل کے نوجوان, وہ انسٹاگرام کی اپنی تصویریں لیتے ہیں. تو میں بھی وہاں لے رہا تھا, اور میں نے نیچے دیکھا زمین پہ, اور جہاں اوپر سے تو اتنی اچھی تصویر لگ رہی تھی, اور میں نیچے دیکھ رہا تھا وہاں کچرا. تو دین آئی تھاٹ کہ یار اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں. میرے بھائی بھی ساتھ تھے, ثاقب ملک, انہوں نے بھی کہا یار عدنان کچھ کرنا چاہیے. تو آئی تھاٹ کہ یار لیٹس یوز دا انسٹاگرام ریالٹی. عدنان یو اسپاٹ آن. جس طرح ہم کراچی میں رہتے ہیں, اور کراچی میں ہمیشہ ہم گاربیج ڈسپوزل کی, ویسٹ مینجمنٹ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اتھارٹیز کی یقیناً اس میں ذمہ داری ہے, بٹ دین واٹ ڈو وی پروڈیوس ایز ہاؤس ہولڈز از آلسو سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ. آج اگر صفائی کا نظام بہتر بھی ہو جائے, ہماری زندگیوں میں اتنے پلاسٹک ہے, اتنے ریپرز ہیں کہ ہم بہت زیادہ گاربیج کریٹ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان میں کہا جاتا ہے کہ وہ اٹ واز دا فرسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جنہوں نے کہا جی ہم بالکل بھی پلاسٹک کو الاؤ نہیں کریں گے. کیا وہاں پہ کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں, بیکاز یو ہیو بین دیئر ریسنٹلی ایز ویل؟ جی, گلگت بلتستان میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایکچولی وہاں اس ایریا میں زیادہ تر لوگ لٹریسی لیول بھی کافی ہائی ہیں. جو میں لوگوں سے وہاں ملتا ہوں, دے کوائٹ اویئر, بچے بھی کافی اویئر ہیں. ان کی ایجوکیشن سسٹم میں یہ بات بتائی جاتی ہے, ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ کچرا نہ پھینکیں, چیزوں کو ریسائیکل کریں. تو وہاں میں نے نوٹ کیا کہ لوگ بہت زیادہ کانشینشیس تھے. مسئلہ یہی ہے کہ جو ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں, میں خود انفارچونیٹ میں ایک بات کروں گا, بٹ مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آئی ایم آلسو فرام دا پنجاب سائڈ, جو پنجاب کے سائڈ سے بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں نا گلگت بلتستان, دے پروڈیوس اے لاٹ آف ٹریش. اینڈ ایکچولی اس کے اوپر دی ادر تھنگ آئی ہیو نوٹس کہ صرف وہ نہیں, ٹین ایجرز جو ہیں, جو اسکول ٹرپس پہ زیادہ تر آتے ہیں, یا جو ینگ ٹریکرز ہیں,
وہ بہت آگے کچرا پھینکتے ہیں. تو دیٹس ریئلی ڈسپوائنٹنگ ٹو می بیکاز ایکچولی یہی تو ہمارا مستقبل ہے, یہی فیوچر ہے. اور اگر آپ کو ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بیکاز آپ ان جگہوں پہ جاتے ہیں, آپ تصویریں لیتے ہیں, آپ دنیا کو دکھاتے ہیں, آپ کو فخر ہے کہ پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے, اور پھر آپ اپنی چیزیں لاپرواہی سے وہاں پھینک دیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ کوئی اور آ کے اٹھا جائے گا. آپ کو یہ نہیں احساس کہ جانور جو ہیں وہاں کے there's over 100,000 animals that die every year. 1 لاکھ جانور مرتے ہیں پلاسٹک کنزیوم کر کے, جو ہم کچرا چھوڑتے ہیں ان ٹریلز میں. تو خیر میں تو بہت بول سکتا ہوں, آپ گائیڈ کریں, بٹ آئی واز ویری ڈسپوائنٹڈ. بٹ گلگت بلتستان میں ڈیفینیٹلی دیر از اے لٹل مور اویئرنیس اینڈ so many new tourist companies that have now come in. اگر آپ اپنا اور جانا چاہتے ہیں, ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ باقاعدہ آپ کو گائیڈز اور پورا ٹرپ آپ کا پلان کر کے دیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ترجیحات میں, ان کی پرائیورٹیز میں ایکو فرینڈلی ہونا یا ایکو ٹورزم کہیں پہ رینک کرتا ہے؟ وہ کیا اپنے ساتھ لے جانے والے گروپس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ گندگی نہ پھیلائیں؟ جی آئی تھنک آپ کو کافی حد تک اب نوٹس ہوتا ہے, اب اویئرنیس ہے. دیکھیں ٹورزم جو پاکستان میں ہے, بیکاز ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے, تو لوکل ٹورزم بھی بہت زیادہ بڑھ گئی. اس سال تو کافی لوکل ٹورزم بھی تھی, اور ابھی آگے والے سالوں میں بھی آئے گی. تو آئی تھنک ایک اویئرنیس ہے ٹور آپریٹرز میں کہ یار اگر ہم ان جگہوں کو اتنی گندا رکھیں گے تو پھر آبویسلی ان کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی. تو ایک حد تک تو ہے, لیکن دیکھیں اینڈ آف دا ڈے ریسپانسبلٹی ہمارے اوپر آتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, میں تو ایکچولی میں نے یہ بھی رکھی ہوئی, آئی ہیو اے ریسائکلیبل باٹل جس میں میں پانی بھرتا ہوں. اس کے علاوہ جب بھی میں جاتا ہوں, مرگلاز ہوں, ہمالیاز میں ہوں, آپ کہیں بھی جا رہے ہوں, تو میں اپنے ساتھ جو بھی کچرا ہے نا میں اپنے بیک پیک میں ڈال لیتا ہوں. اور کہیں اور کسی اور کا بھی کچرا ملتا ہے تو میں اٹھا لیتا ہوں, بیکاز دیکھیں دس از اٹس ناٹ انفارچونیٹلی از اے زیرو سم گیم. اٹس ناٹ کہ اگر میں کوئی اور کچرا پھینکے گا اور میں ان کا کچرا اٹھاؤں تو مجھے برا لگے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ سب کے لیے جگہ ہونی چاہیے اور سب کو خوبصورتی دیکھنی چاہیے. تو آئی گو آؤٹ آف مائی وے کہ میں لوگوں کو بھی کہوں, بچوں کو بھی کہوں, بڑوں کو بھی کہوں کہ یار پلیز آپ یہ پھینکیے, اگر نہیں آپ مائنڈ. اور عدنان, آئی تھنک دا ہیبٹ فارمنگ بگنز ایٹ اے ویری ینگ ایج. یعنی یہ صرف اور صرف یہ جو رولز ہیں اور یہ میرے خیال میں اچھی عادتیں ہیں سسٹینیبل لیونگ کی, یہ صرف تب آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے جب آپ کسی ٹرپ پہ جا رہے ہیں. اگر آپ کے بچے اسکول بھی جا رہے ہیں تو پلیز دیکھیے کہ آپ ان کو لنچ باکسز میں کیا دے رہے ہیں. اگر آپ ان کو لنچ باکسز میں چپس دے رہے ہیں, بسکٹس دے رہے ہیں, دیٹ ایونچولی مینس کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے ریپر. کیا آپ بچے کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اس نے یا تو اس کو ڈسٹ میں ڈالنا ہے یا پھر ریپر کو وہ واپس گھر لے کے آئے؟ آئی تھنک اٹس دا اسمال تھنگس دیٹ ریئلی میٹر, رائٹ عدنان؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی. اینڈ آئی تھنک یو ہیو ٹو اسٹارٹ ارلی. لیکن اگر ایون اف یو ڈونٹ اسٹارٹ ارلی, مطلب یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار یہ کچرا کسی اور نے نہیں آ کے صاف کرنا. یہ ہم مجھے لگتا ہے زیادہ تر جو ٹین ایجرز ہیں نا وہ بڑے ریبیلیس ہوتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں سوچا تھوڑا سا, تو ٹین ایج جو 12-13 سال کی 19-20 سال تک وہ ریبیلیس ہوتے ہیں, وہ اینٹی اتھارٹی ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو بڑا یا سوسائٹی یا معاشرہ ان کو چیز کہے وہ نہ کرے. تو کچرا پھینکنا ایک ایکٹ آف ریبیلین بن گیا ہے. بٹ وی ہیو ٹو چینج اٹ اینڈ کہنا کہ یار یہ کول نہیں ہے. آپ اپنے ساتھ تھیلی رکھیں, آپ صفائی کریں, یہ کول ہے. تو آئی تھنک جب رول ماڈلز آپ جیسے اور لوگ نکلیں گے, بولیں گے اس کے بارے میں, تھوڑا فرق پڑے گا. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک یہ ایک چھوٹا چینج ہے جو ہم کر سکتے ہیں. شاید ہم all the small things really matter and they add up to the big picture. Thank you so much Adnan for being here with us this morning and for pushing out this very important message. کوشش کیجئے کہ آپ کم سے کم گند پھیلائیں, آپ کا کاربن فٹ پرنٹ کم سے کم ہو اور آپ ویسٹیج بھی کم سے کم کریں. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ذرا کرتے ہیں عام آدمی کی آمد و رفت کی, یعنی ہماری ماس ٹرانزٹ سسٹمز کی, جو کہ انگریز کے زمانے میں تو بڑا اچھا تھا. کہا جاتا ہے, ہسٹری کی کتابیں ہمیں آج بھی بتاتی ہیں کہ سب سے بڑا تحفہ جو بر صغیر کو وہ دے کے گئے وہ ریلوے سسٹم ہی تھا, جس کو آج اگر ہم بنانے چاہتے اور اس کا تخمینہ لگاتے تو شاید ممکن نہ ہو پاتا. کچھ اطلاعات یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک کی ایک سی پیک ریلیٹڈ نئی ریلوے لائن بھی ڈلنے والی ہے, جس کے بعد ہو سکتا ہے جو آمد و رفت کی ٹرینز کا نمبر ہے وہ 137 پہ چلا جائے. لیکن ابھی ذرا نیشنل سسٹم پہ بات کرنے کے بجائے جو شہروں کے اندر اور بڑے شہروں کے اندر آمد و رفت کا پلان ہے, ماس ٹرانزٹ ہے, ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں. اس میں بھی بہت زیادہ سیاست ہوتی رہی ہے. ہر صوبائی حکومت نے یہ کلیم کرنے کی کوشش کی کہ ہم عام آدمی کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کوئی کڑی ہمیں ویک نظر آئی اور آپس میں اس کے اوپر بیانات بھی بہت دیے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں جب میٹرو بس چلی, بلکہ اسلام آباد میں بھی جب میٹرو بس چلی, تو اس کے اوپر کافی تنقید کی گئی. اس کو جنگلہ بس کا نام بھی دیا گیا. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور واقعی پہلا شہر ہے جہاں پہ اورنج لائن پہ ٹرین بھی چلنی شروع ہو گئی ہے اور مسافر اس سے بہت خوش ہیں. دوسری طرف اگر ہم کے پی پہ نظر ڈالتے ہیں
महंगी तरीन मेट्रो का प्रोजेक्ट है जी, लेकिन सबसे पहले आने वाली बसेस जो कि वजीर आजम इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इको फ्रेंडली बसेस थी, वो रोज आए दिन आग पकड़ लेती हैं और उसके लिए जो तकनीकी महारत चाहिए वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अब अल्लाह अल्लाह करके एक टीम पहुंची है चाइना से जो उसका मुआयना कर रही है, लेकिन उसके बारे में मजीद भी हम जानेंगे। अब आ जाइए सबसे बड़े शहर यानी शहर कायद की तरफ, कराची की तरफ, जिसमें सिर्फ बात तो की जाती है कभी ग्रीन लाइन की कभी ऑरेंज लाइन की, लेकिन इसको ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे तीनों ही शहरों के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि व्हाट्स द लेटेस्ट और इस वक्त क्या पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले जी कराची में हमारे ब्यूरो चीफ जनाब रिफत सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे लाहौर ब्यूरो चीफ सलीम शेख साहब, एंड ऑफ कोर्स पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज फरजाना जी अगर आपसे करना चाहूं, तकनीकी मुआयना हो चुका है, ये दोबारा सर्विस बहाल कर दी गई है 25 अक्टूबर से, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें वापस कैसे आएगा, क्योंकि आए दिन इन बसेस में आग लगने के वाकयात के बाद अब तो लोग इनकी तरफ रुख करने से भी डर रहे हैं, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, ये एक प्रॉब्लम तो है। हालांकि हमने शुरू में देखा कि जब BRT शुरू हुई तो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि पेशावर में जो मास ट्रांजिट का जो एक मसला था वो बहुत ज्यादा था और लोगों को जो इकोनॉमिकल सर्विस थी वो नहीं मिल रही थी। खासतौर पर अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, उन लोगों की बात करूं जो कि इस ट्रांसपोर्ट को, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको यूज करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, या फिर जो बाहर से लोग आते हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों तक पहुंचने के लिए भी ये जो प्राइवेट बसें हैं या टैक्सियां हैं या रिक्शे हैं या वैगन्स जो चलती थी उनको इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था। लेकिन BRT से ये फायदा हुआ कि आप बहुत थोड़े से पैसों में, जैसे कि मैंने स्टूडेंट से बात की तो वो कहते थे हम 20 या 30 रुपए में अपने घर से यूनिवर्सिटी या कॉलेज या मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पहुंच जाते थे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि शायद बसों में जो थोड़े से प्रॉब्लम थे, जैसे कि कैपेसिटर का एक मसला आया कि मुसलसल बसें जो है वो जलने लगी। 4 बसें जो हैं उनमें आग लग गई, जिसमें मास ट्रांजिट वाले जो थे वो तो ये कह रहे थे कि जनाब ये एक चिंगारी थी या जो भी था, लेकिन बहरहाल सारे लोगों ने देखा कि बस में आग लगी। अब ये हुआ कि जब 25 अक्टूबर को दोबारा से सर्विस शुरू हुई तो फिर एक बस जो है रोड पे खड़ी हो गई, तो पता चला कि जनाब क्लच में कोई मसला हो गया है। तो ओवरऑल जो इशू है, तो मुसाफिरों की जो मुश्किलात है अभी भी उसमें कमी नहीं आई है। सलीम साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, ऑरेंज लाइन चल पड़ी है लाहौर में, क्या लोगों का रद्द अमल है? क्या इसका क्रेडिट PTI की हुकूमत को जा रहा है? क्या इसका प्रोजेक्ट ये जो शुरुआत हुई थी ये तो PMLN के जमाने में हुई थी, क्रेडिट शेयर को दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी देखें, क्रेडिट जो है 2 किस्म के हैं और दोनों को ही क्रेडिट दिया जा रहा है। इसका जो इनिशिएटिव लिया था वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, यानी शहबाज शरीफ ने इसका क्रेडिट लिया था, और जब वो हुकूमत से जा रहे थे तो उस वक्त वो इसका टेस्ट रन भी मुकम्मल कर चुके थे। अगर थोड़ा सा वक्त उनको मजीद मिलता तो शायद वो अपने दौरे हुकूमत में ही इस ट्रेन को चला चुके होते, लेकिन इस ट्रेन के बनाने में जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि हेरिटेज बहुत ज्यादा इस एरियाज में आई थी, तो जिसकी वजह से अदालतों में भी ये केसेस चले गए थे, और 2 साल की जो ताखीर है वो अदालतों की वजह से हुई थी, क्योंकि हेरिटेज जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसकी वजह से जो है इसके रूट में भी मामूली सी तब्दीली करनी पड़ी, और इसको जो है वो इस तरह माहौल दोस्त बनाया गया कि जो विरसा है उसको खराब ना किया जाए। ताहम अब माजी को तो छोड़ देना चाहिए, हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब हुकूमत ने जो है इसको चला दिया है, देर से चलाया है, ये एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि ये CPEC का मंसूबा था इसलिए इसको चलाना ही चलाना लोग इससे खुश थे। ये अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर थे कि 4 या 5 मंसूबे ऐसे थे जिनको फौरी तौर पे पूरा किया जाएगा CPEC के अंदर, लेकिन इस सारी दौड़ में नजर ये आता है कि सबसे पीछे है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और कारोबारी और सनती कैपिटल, जहां पिछले 12 साल से हम ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। रिफत भाई क्या कहेंगे इस के लिए किसको जाके सवाल किया जाए? विफाक में भी हुकूमत रही तब भी कोई तेजी नहीं आई, अब जबकि विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है तब भी हमें सिर्फ दिलासे ही मिलते हैं।
دیکھیں سلیم شیخ نے ایک بات کی تھی کہ ہیریٹیج کی بات کی تھی، تو یہ تو کراچی شہر پورا ہیریٹیج اور آثار قدیمہ ہی بنا ہوا ہے. اگر آپ کراچی شہر کی سڑکوں پہ نکل جائیں تو ایسے میں تو مجھے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. گرین لائن منصوبہ جو ہے تقریباً مکمل ہو چکا ہے. وہی بسز کی فراہمی کا معاملہ ہے. پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ وفاق فراہم کرے گا، پھر آیا کہ صوبہ اس کے ساتھ مدد کرے گا، پھر یہ طے پایا کہ نہیں مکمل طور سے وفاق دے گا. تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کڑا امتحان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ایک طویل عرصے سے یہاں قائم ہے. اگر وہ اس شہر میں کچھ کر دیتے تو کریڈٹ بھی انہیں ہی جاتا. بالکل لیکن اس وقت جس طرح کھل کر تنقید کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور انہوں نے کہا پورا ملک ایک طرف ہے اور وزیر اعظم صاحب ایک طرف ہیں، اور میرے خیال میں کوئی نشتر وہ چھوڑتے نہیں ہیں تنقید کے، تو کس طرح ساتھ چل پائے گی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اس طرح کے معاملات پہ خصوصاً؟ دیکھیں اگر آپ بغور جائزہ لیں بلاول کی ایکٹیویٹیز کا تو آپ کو دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ نظر آئے گا کہ بلاول کو قبول کرنے کے لیے آمادگی ہے اسٹیبلشمنٹ میں، اور وہ اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں بنسبت مریم نواز کے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح گلگت بلتستان کے انتخابات میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ایک مسئلہ کراچی میں جلسے کے بعد پیش آیا، فوری طور سے آرمی چیف نے انہیں رابطہ کیا، کہیں اور رابطہ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تنقید کریں یا کچھ بھی کریں، وہ جس سیاست کو لے کے چل رہے ہیں اور جو ان کے فادر نے، ان کے والد نے جس قسم کی طرز سیاست انہیں سکھائی ہے یا سکھا رہے ہیں، وہ ایک ونڈو کھلی رکھتے ہیں. ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ونڈو کھلی رکھتی ہے، اور اس مرتبہ بھی چاہے ان کا امتحان پی ڈی ایم کے ساتھ ایک اتحاد بنا ہوا ہے، سب کچھ ہے. اچھا یہاں پہ پرسپیکٹوز پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. آپ نے بالکل کہا کہ مشکل وقت ہے سیاسی طور پہ، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بات آگے بڑھے گی. فرزانہ واپس آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پرسپشن کی بات جو ہو رہی ہے کہ حکومتوں کے خصوصاً صوبائی حکومتوں کی پرفارمنس کو اسی سے گیج کیا جاتا ہے کہ عوام کے لیے کیا کیا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو کے پی کے میں کیا اس وقت پاپولیرٹی حاصل ہے؟ لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی پہ ان کو ستائش دی جاتی ہے، یا ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی باقیوں کی طرح ہی ہیں؟ دیکھیں یہ جو دوسرا ٹینیور ان کا آیا ہے اس میں تھوڑی سی پرابلم آ گئی ہے، کیونکہ اوپر تلے بہت سارے مسائل ایسے ہو گئے، جیسے کہ کورونا کے پنجے جب مضبوط ہونے لگے تو پورا کاروبار بند ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ پہلے جہاں تک چیزوں کو چھوڑا تھا اب آگے بڑھایا جائے گا، تو وہ رفتار جو ہے وہ سست پڑ گئی. اور سب سے بڑی مشکل جو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں حکومت کے لیے، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے پختونخوا میں ہو، وہ ہے مہنگائی. کاروبار بند ہے، روزگار نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور حکومت جو ہے اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہی. اگر کسی کو آٹا، چینی، گھی یہ چیزیں نہیں مل رہی تو اس کو پھر میٹرو اور ان چیزوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. ایک عام آدمی جو ہے اسے اس کے بچوں کے لیے روٹی چاہیے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کا لیول جو ہے وہ ذرا بڑھ گیا ہے. مثال کے طور پر اچھا یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے فرزانہ کہ ماس ٹرانزٹ وہاں پہ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر آپ نے یہ لاجسٹکس بنا دی، یہ ریل روڈز بنا دی، سڑکیں اور پل بن گئے تو اپنے آپ اکنامک ایکٹیویٹی آگے بڑھے گی. لیکن اس وقت اس کے بالکل برعکس ہمیں سچویشن نظر آتی ہے. سلیم صاحب کیا کہیں گے؟ لاہور میں آپ کے پاس اورنج لائن تو آ گئی ہے، لیکن عام آدمی کے لیے کیا روزگار کے، آمدن کے مواقع بھی اس سامد و رفت کی وجہ سے بڑے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ روزگار کے مواقع ایسا بالکل نہیں بڑھے، کیونکہ حکومت جو ہے اس طرف دھیان نہیں دے رہی ہے. حکومت جو ہے سابقہ حکومت پر تنقید کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سابقہ حکومت جو کر گئی اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنے کام کریں، اپنا بتائیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے عوام کو یہ ریلیف ملے گا. آٹے کی بات کر لیں، آٹا یہاں پر جو ہے وہ 800 روپے کا 10 کلو ملتا ہے، تو لوگ کیسے یہ سروائیو کریں گے؟ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے اگر یہ اونی لائن ٹرین بنی ہے تو اس کو ایسا فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہر سٹینڈ پر جو ہے ایک موٹر بائک سٹینڈ ہو، تاکہ اگر لوگوں نے کہیں دور جانا ہے تو وہ ٹرین کا سفر استعمال کریں، اپنی موٹر سائیکل وہاں کھڑی کریں. اس سے جو لاہور میں کم از کم سموگ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، سموگ بھی کم ہوگی، اور جو
पोल्यूशन है वो भी कम होगी और सड़कों पे जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी कम होगा और लोगों को इसका मजीद फायदा होगा। रिफत भाई आपकी तरफ आना चाहूंगी। अच्छा, यहाँ तो उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत पे तनकीद ज्यादा हो रही है, लेकिन अगर सिंध की और कराची की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम में इत्तेहाद बनाए हुए है अपोजिशन पार्टीज के साथ, खुसूसन पीएमएल-एन के साथ। तो वो गुज़िश्ता टर्म के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ 2-2.5 सालों में तो इतनी हालात अब तक नहीं हुए हैं। सिंध में इस कारकर्दगी के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जरा थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, फिर मैं इसके बात को वजाहत कर दूं। इसमें बात है कि हम तो इन तमाम चीजों से महरूम हैं। लाहौर वालों ने तो फिर वो इस तरह की ट्रेनें देख ली कि जो आपको यूरोप में, अमेरिका में आप जाएं, सबका जीतने का ट्रांसपोर्ट जरिया एक यही रहता है, मास ट्रांजिट प्रोग्राम ही होता है, जिसके जरिए आप कहीं पे भी जाएं बहुत आसान और सहल सफर होता है। लेकिन हम इससे महरूम है। इतना बड़ा शहर है, रेवेन्यू देने वाला शहर है। आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि अगर नून लीग, क्योंकि माजी में मरकज में तो नून लीग की हुकूमत रही है, न उसको भी हदफ तनकीद नहीं बना सकते। अब असल में सियासत ज्यादा हो रही है, ब्लेम गेम, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। तहरीक इंसाफ पे पीपल्स पार्टी लगा रही है, पीपल्स पार्टी पे तहरीक इंसाफ लगा रही है। लोगों को भाई से कोई सरोकार नहीं, लोग अपने लिए सहूलत चाहते हैं। ग्रीन लाइन बहुत पहले चल सकती थी। यहाँ कराची मास ट्रांजिट प्रोग्राम जो एक बना था, सर्कुलर रेलवे है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब कागजों में है, कोई नजर नहीं आती। और अब तो ये शहर ऐसा बदकिस्मत शहर है कि जो आप सिर्फ चिंची रक्षा और रक्षाओं का शहर रह गया है। वरना इस शहर में आने वालों के लिए पहले आपको टैक्सी भी नजर आती है, काली पीली जैसी भी टैक्सियां थी, टैक्सी होती है इस शहर को। आप एयरपोर्ट पे आए, आपको वहीं से एयरपोर्ट से अंदाजा हो जाता है कि ये शहर किस किस्म का है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की अब चीज आहिस्ता आहिस्ता सब नापैद होती चली जा रही है। अब आपने समझा था कि प्राइवेट कंपनियां गाड़ियां ले आएंगी, उससे काम चल जाएगा, उसमें भी झगड़ा, उसमें भी सियासत। मेरे ख्याल में अब इस शहर पर रहम करना चाहिए। और ग्रीन लाइन का मंसूबा बिल्कुल तैयार है, कम से कम इसे तो बसें फराहम की जा सकती है। इस वक्त एक पुअर मैन्स चॉइस जिसको कहना चाहिए कि उसकी जो सवारी में उसके पास जिस चीज की एक्सेस है, जिसको वो अफोर्ड कर सकता है, वो बाइक्स हैं। बाइकर्स बेपनाह है, लेकिन उसमें भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, सड़कें और पुल टूटे हुए हैं और उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। आप तीनों की यहाँ पे आमद का बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम और कलीदी नुक्ता है। मास ट्रांजिट किसी भी शहर, किसी भी सूबे की यानी जो सरगर्मी है उसके लिए बड़ा अहम होता है, लेकिन इसके अलावा भी आपको चीजों को एक तरह से उसमें रूह फूंकनी पड़ती है और जराए पैदा करने पड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेट्रो या बस चलाकर ये मामला हल नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल जी, ये जरूरत भी है, इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया। रिफत साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम शेख और फरजाना साहिबा। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। जनाब वेलकम बैक। इस गर्मा गर्म बहस के बाद जब इसमें हम मास ट्रांजिट का जिक्र कर रहे थे, जरा एक दफा फिर जायजा लेते हैं हमारे घरेलू मामलात का। जैसे ये कोविड-19 की दूसरी वेव अब आ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें नजर आ रहा है कि इन्फेक्टेड हैं और खुदा ना खासा एक लॉकडाउन या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज में हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन आ रहा है। उसके लिए सोल्यूशन लोगों ने ये निकाला है कि खाने पीने की अशिया को घर में स्टोर करने लगे हैं। खासतौर पर फ्रोजन आइटम्स आपके डीप फ्रीजर्स में नजर आएंगे भरे हुए हर तरफ। लेकिन क्या हम इनके बारे में जानते हैं? एक तो इसका कोई इफेक्ट हमारी हेल्थ पे क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये कितने अरसे तक हम स्टोर कर सकते हैं ये भी बड़ा अहम है जानना। इन सारे मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिरा खान। आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। थैंक यू हिरा फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। जरा फ्रोजन फूड से शुरुआत करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी, इसको आप रिकमेंड भी करेंगी लोगों को कि भाई खाने पीने की अशिया को लॉन्ग टर्म के लिए आपने फ्रीजर्स में स्टोर कर लिया है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको मिलने का। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्रोजन जो आइटम्स हैं उनको 2 कैटेगरीज पे आप डिवाइड कर दें। पहली तो ये है कि आपने जो कुक्ड फूड है उसको अगर स्टोर करना है तो वो सही है या गलत है। दूसरा ये कि अगर रॉ फॉर्म में, जैसे आपने बताया कि कोविड-19 में बहुत सारे लोगों ने ये किया कि बाहर जाना क्योंकि बार बार मुश्किल होता था तो बहुत सारी चीजें लाके, सब्जियां, फ्रूट्स और डिफरेंट तरह की दालें, ये सब चीजें लाके स्टोर कर देते थे। तो इसी तरह की अगर आम रूटीन में भी देखा जाए तो अब किस तरह से क्या हम उसको स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहली बात ये है कि हम आते हैं कुक्ड फूड की तरफ। तो अगर कुक्ड फूड को देखा जाए तो अगर उसको आप स्टोर करते हैं तो वो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी किसी भी हेल्दी अगर एक्टिविटी के तौर पे। अगर हम देखें, आप सेहत को अपनी देखते हुए देखें तो उसको बिल्कुल स्टोर नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल फ्रीज नहीं करना चाहिए। कोई भी पका हुआ खाना जो है वो हमेशा मैं बताती हूँ, अगर हेल्दी वे में जाना चाहती हैं, सेहत के लिए आप लोग जाना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं,
تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جس دن آپ کھانا بناتے ہیں اسی دن میں اس کو ختم کریں. لیکن ہیرا کچھ چیزیں زیادہ انٹینسو ہوتی ہیں وین اٹ کمز ٹو دیئر کوکنگ ہیرا, کہ مثال کے طور پہ اگر آپ حلیم بنا رہے ہیں یا کوئی ایسا کھانا بنا رہے ہیں جس میں بڑی محنت لگتی ہے یا وہ سیزنل ہوتا ہے, جیسے آج سردیوں کا موسم ہے, کئی لوگ ساگ بنائیں گے, تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ سیمی کوکڈ یا فلی کوکڈ فوڈ کو پورشنز میں بنا کے فریز کر دیا جائے. آپ اس کو ڈسکریج کر رہی ہیں؟ جی بالکل کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس پہ محنت بہت لگتی ہے. آج کل یہ دالیں ساری مکس کر کے اس کو بھون کے حلیم بنائی جاتی ہے فار دا ٹیسٹ اگر دیکھا جائے. تو اگر نارملی وے میں اگر ہم دالوں کو لیں یا ہم چیزوں کو لیتے ہیں تو یہ جو حلیم کا کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں, یہ تو ہیلدی فارم میں جاتا بھی نہیں ہے ویسے بھی, کیونکہ اس میں اتنی کوکنگ کی جاتی ہے دالوں کو یا گوشت کو کہ اس کی غذائیت اور اس کی افادیت تو وہیں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ذرا گھروں میں یہ رواج بن گیا ہے اب اس کو حلیم کو بنانا. جی ذرا ان کوکڈ فوڈ کی طرف آ جاتے ہیں. گوشت خاص طور پہ, گوشت کو فریز کرنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے, وہ کب تک استعمال میں لایا جا سکتا ہے, اور کچھ لوگ اس کو مسالے لگا کر میرینیٹ کر کے فریز کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اوکے, را فارم میں جو گوشت ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو گوشت ہو گئی یا ہماری سبزیاں ہو گئیں جن کو ہم نے فریز کرنا ہوتا ہے, تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی گوشت یا سبزیاں ہیں ان کو سب سے پہلے تو اچھی طریقے سے دھوئیں اور دھو کے واش کر کے اس کو جتنی کوشش ہو سکے پلاسٹک کے کنٹینر سے محفوظ کرنے کی بجائے آپ اس کو جو ہے شیشے کے کنٹینر میں سیو کریں, کیونکہ وہ پھر لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. دوسرا پلاسٹک کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ گوشت میں یا سبزیوں میں ٹرانسفر نہیں ہوتے, اور اس کو زیادہ سے زیادہ تو فریش طور پہ میری یہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ 2 سے 3 یا 4 دن کے اندر اس کو ختم کریں. اور اگر نہیں کر سکتے, جیسے لوگوں کے مین پاور نہیں ہوتی لوگوں کے گھروں میں اور ان کو جانا مشکل ہوتا ہے, لانا بازار مشکل ہوتا ہے, مارکیٹ مشکل ہوتی ہے جانے میں, تو اس کی صورت میں یہ کریں کہ اس کو 1 یا 2 ہفتے کے اندر اس چیز کو ختم کریں اس گوشت کو. اور جہاں تک میرینیٹ کر کے رکھنے کا سوال ہے تو وہ تو بالکل بھی مت کریں, کیونکہ اس میں جب آپ لگاتے ہیں لائک اس میں لہسن لگا رہے ہیں, اس میں ادرک لگا رہے ہیں, اس میں مسالے لگا رہے ہیں, تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کی را میں نہیں آ جاتی ہے, وہ پھر ایک پریپ میل تیار ہوتا ہے جو کہ ہیلدی نہیں ہے آپ کی فریز کرنے کی صورت میں. بچوں کی جو فیوریٹ غذائیں ہوتی ہیں جس میں برگر پیٹیز شامل ہیں, نگٹس شامل ہیں, سموسے وغیرہ, یہ سب بھی کافی محنت طلب سنیکس ہوتے ہیں, اور اکثر خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک سٹنگ میں ان کو بنا کر پھر اس کے بعد فریز کر لیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اچھا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بچوں کو نگٹس اور سموسے اور اس قسم کی چیزیں کھلانے کا رواج ہو گیا ہے, یہ تو بچوں کی ہیلتھ ویسے ہی خراب کر رہے ہیں. لیکن ہماری مائیں کیونکہ بچوں کی یہ آج کل کی ماڈرن لائف سٹائل میں رہنے کی وجہ سے بچوں کا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے ان چیزوں کے لیے, کیونکہ بچپن سے یہ چیزیں کھلائی جا رہی ہیں ان کے گھروں میں, ان کے بنا کے لنچ باکسز کے لیے رکھی جاتی ہیں, یا ان کو شام میں اسنیکس کے طور پر ان کو ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے کہ بچہ کچھ اور نہیں کھا رہا تو اس کو یہ دے دیا جائے. اس صورت میں اگر دیکھیں تو اس صورت میں جب آپ لوگ بنا کے وہ بھی رکھ لیتے ہیں اور اس کو پکا ہوئے کو فریز کر لیتے ہیں تو وہ انتہائی غلط ہے بچوں کے لیے اور نقصان دہ ہے. آپ ہمیشہ کباب کی فارم میں اگر چیزوں کو دیکھتے ہیں یا آپ نگٹس کی فارم میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی اگر چکن اگر آپ نے لا کے رکھا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ دھو کے آپ رکھ لیں, لیکن اگر آپ نے ان کو فرائی کر کے یا ان کو کک کر کے اپنے بچوں کو دینا ہے تو وہ فریش ہی کریں تو بہت بہتر رہے گا. پھر آپ نے تو فریزر ہی کو ریڈنڈنٹ کر لیا, مجھے تو کافی اپنا یوز لیس لگ رہا ہے فریزر, کچھ بھی آپ فریز نہیں کرنے دے رہی ہیں. لیکن میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ پھر یعنی یہ تمام چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جو لوگوں نے فریزر میں اگر رکھی ہوئی بھی ہیں تو اس کو کتنی دفعہ دوبارہ ری فریز کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے. لوگ گوشت نکالتے ہیں پھر ارادہ بدل جاتا ہے اس کو دوبارہ ڈال دیتے, تو یہ ٹیمپریچر جو بار بار چینج ہوتا ہے اس سے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بیکٹیریا پیدا ہوگا اور یہ چیز بھی خراب ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. اس کو تھا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک وقت میں کتنا گوشت پکانا ہے. جیسے 4-5 بوٹیاں الگ بنانی ہوتی ہیں, یا ایک ½ kg پکانا ہے ایک دن میں, یا فل kg پکانا ہے. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ لے کے اور مختلف کنٹینر, چھوٹے چھوٹے کنٹینرز میں اس کو کیجیز کے حساب سے یا اپنے 2 کپس یا 3 کپس کے حساب سے اس کو اس طرح فریز کریں تاکہ جب آپ نکالیں تو 1 ٹائم ہی وہ ڈیپ فریز ہو اور وہ سارا استعمال ہو جائے 1 ٹائم. ٹھیک ہے. اور اس کو تھا کرنے کا بہترین طریقہ, اگر کچا گوشت ہے تو کیا اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں یا روم ٹیمپریچر پہ ویسے ہی چھوڑ دیں, کیا آپ ریکمینڈ کریں گی؟
کوشش یہ کریں کہ روم ٹیمپریچر پہ ہی اس کو ڈیپ فریز کیا جائے. مائکرو میں یا پھر آپ اس کو پانی ڈال کے جب رکھتے ہیں تو وہ سارا انگریڈینٹ سارا جتنا آپ کا ہے اس میں جو گوشت کی غذائیت ہے وہ سارا پانی میں چلا جاتا ہے. یا پھر وہ پانی آپ نے استعمال کرنا ہو پھر تو ٹھیک ہے کوکنگ کے لیے, اور اگر آپ نے نہیں کرنا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ہیرا فار بینگ ہیئر ود اس. آپ کی ٹپس بہت ہی مفید تھیں, اسپیشلی فار ہیلدی لیونگ. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی سردیوں کے مہینے میں ہر طرح کا طریقہ لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کا گھر گرم, ویلکمنگ اور کوزی ہو. لیکن کبھی کبھار یہ طریقے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں, خصوصاً اگر آپ گھر میں ہیٹر کا استعمال کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں تک کہ چولہا جلتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ اس کی تپش کی وجہ سے گھر بڑا کوزی رہے گا. لیکن یہ وہ تمام خطرے ہیں جو آپ مول لے رہے ہیں. آج بھی پاکستان میں گھریلو فائر انسیڈنسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جن چیزوں کا میرے خیال میں لوگوں نے 50 سال پہلے اس کو استعمال میں لانا شروع کر دیا تھا, ہم آج بھی وہ نہیں کر رہے. پاکستان میں لوگوں کی پراپرٹیز, لوگوں کے گھروں کی جو مالیت ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں جاتی ہے, لیکن اس لاکھوں کروڑوں کے گھر میں آپ نے فائر ایکسٹنگوشنگ کے لیے کوئی سامان نہیں رکھا ہوتا, نہ آپ کی کوئی فائر ایگزٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. آئیے آج اسی پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دا پریزیڈنٹ آف دا فائر ایسوسی ایشن آف پاکستان جناب عمران تاج صاحب. السلام علیکم عمران. تھینک یو ونس اگین فار میکنگ ٹائم فار دس پبلک سروس میسج. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ کچن میں اگر کھانا پکاتے ہوئے آگ لگ جائے, آپ تیل کا استعمال کر رہے ہیں, گیس وہیں پہ موجود ہے, تمام ایندھن ہے جس کی وجہ سے آگ قابو سے باہر ہو سکتی ہے, تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ اس ٹاپک پر ہم پھر بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں. جو سب سے پہلا کانسیپٹ بتانے کا ہے وہ یہ کہ آج سے تقریباً 1911 کے اندر ایک چیز ڈیزائن کی گئی, اس کو فائر بلینکٹ کہا گیا تھا نیو یارک کے اندر, جس کے اندر کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر کوئی چیز آگ لگ جائے اس کو کور کر کے آگ بچائی جا سکتی ہے اسموتھنگ افیکٹ کے حساب سے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز پھر 1950 سے اس کے اندر پیٹنٹ ہوئی اور اس کو باقاعدہ شیپ دی گیا جس کو ہم بولتے ہیں فائر بلینکٹ, جو اسپیشلی کچن کے لیے ڈیزائن کیا گیا. کیونکہ جب کچن میں عورتیں کام کرتی ہیں, جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہی ہے جو ہمارے فیٹس ہوتے ہیں, یہ جو آئل ہوتا ہے وہ ایک ٹیمپریچر